मसीह यीशु विच सारें दी सलामती होवे। आपकी भी सलामती हो। आज शाम मैं हाजिर जमात नूं और तमाम लोकां नूं भी अपने अजीज़ां नूं भी जिहड़े नेट दे जरिए साडे नाल जुड़े होए ने कुछ शाम दे कहना। आइए अज दे कलाम नूं असीं सिੱਖਣ दे वास्ते खास करके अपने सिरां झुकाइए और दुआ करिए। ऐ जलाली और अब्दी खुदावन अब्दियत दे बाप ते सलामती दे शहजादे, आज शाम तेरा शुक्र करने आ के सानू बेदार किया ताकि असी इकट्ठे वहाँ मिल के तेरी इबादत करिए। बाप इस वक्त मेरा ईमान है कि जो असी इकट्ठे होए हैं तू साढ़े दरम्यान हाज़र ते नाज़र है। तेरा वादा सी कि जिथे भी दो या त्रै इकट्ठे होगे मैं हाज़र ते नाज़र होवांगा। बाप मेरे इन तमाम अजीज़ां ते मेरे ते तेरा आसमान खुला आया है, तेरा बर छाया, तेरी पाक नूं रहनुमाई करती है। प्यारे बाप हुण तेरी मिन्नत करने आ कि एक दे बदन जान ते रूह नूं छू ते अपनी पनाह च लै, मुझ नचीद नूं भी छू ते अपनी पनाह च लै, ताकि मैं अज दा कलाम प्यारे खुदावन तेरी मर्जी के मुताबिक बयान कर सकां। तेरी मर्जी पूरी होवे और तेरी मर्जी पूरी करना साड़ी खुशी होवे और साड़ियां जिंदगियां पूरी होवे। कमज़ोरियां नूं शाज़ोरी बदल दे और ना समझी नूं समझ बदल दे ते रूह दी रहनुमाई दे। सुनने वालियां नूं भी प्यारे रूह दी रहनुमाई दे ताकि तेरे कलाम नूं समझन, दिलां च रखन और तेरे खिलाफ गुनाह ना करन। जो कुछ मंगया तेरे बेटे यीशु नाम सदके पा लिया है, आमीन। यूहन्ना रसूल की अंजील के 14वें बाब की हमने 3 आयतों की तिलावत जो सुनी है, तो इसमें ख़ास करके जो आज का टॉपिक मैंने रखा है वो ये रखा है कि आने वाली ज़िंदगी यानी आने वाली ज़िंदगी जो है कैसी होगी। मसीह ने क्या फरमाया है? मसीह ने क्या फरमाया है कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, जहाँ मैं हूँगा तुम भी होगे। यानी मसीह कहता है जहाँ मैं हूँगा फिर तुम मेरे साथ होगे और एक ही जगह पर रहेंगे। तो इन आयतों को समझने के लिए मैंने जो ख़ास करके बात आज मद्देनज़र रखी है वो रखी है कि हम सवाल और जवाब करेंगे और इसके ज़रिए कलाम को सीखेंगे। तो आज हम चंद बातों पर गौर व फिक्र करेंगे। सबसे बड़ा कौन सा वो हादसा है या वाक़या है जो सब पर गुज़रता है और गुज़रेगा? ये मौत। तो मौत के बारे में हम देखते हैं पैदाइश किताब के 3 बाब की 19 आयत में खुदा ने क्या फरमाया था, आदम से क्या कहा था कि तू खाक से लिया गया है और दोबारा खाक ही में मिल जाएगा। तो मौत जो है वो किस तरह वाक़या होती है, हम बहुत मर्तबा से सीख सकते हैं या सीखते हैं या सीखेंगे। मौत किस से वाक़या हुई? गुनाह की वजह से, और गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। तो क्या मौत से मुराद ज़िंदगी का ख़त्म हो जाना है? मौत से मर जाने से मुराद क्या ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो जाती है? बताएं। नहीं, ऊंचा बोले ना, आप तो मदर टीचर है। तो खाक से मिल जाएगी क्योंकि तो खाक से लिया गया था। तो क्या मौत से मुराद ज़िंदगी का ख़त्म हो जाना है? जिससे इस बच्ची ने कहा कि नहीं। तो वाज किताब के 12वें बाब की 7वीं आयत में हम पढ़ते हैं, बड़ी मशहूर आयत है।
کہ خاک خاک سے مل جائے گی اور روح واپس خدا کے پاس چلی جائے گی جس نے اسے بھیجا تھا۔ تو واعظ جب یہ بات لکھتا ہے 12ویں باب کی 7ویں آیت میں کہ خاک خاک سے مل جائے گی اور روح واپس خدا کے پاس چلی جائے گی جس نے اسے بھیجا تھا۔ تو جب پھر خاک خاک سے مل جاتی ہے، روح واپس خدا کے پاس چلی جاتی ہے، تو روح کس حالت میں رہتی ہے؟ روح کی کیا حالت ہوگی؟ روح کی کیا حالت ہوگی؟ جب خاک خاک سے مل جائے گی، روح واپس خدا کے پاس چلی جائے گی، تو پھر اس روح کی حالت کیا ہوگی؟ کس حال میں روح ہوگی؟ کوئی مشکل بات نہیں ہے، نہ مشکل سوال ہے، ہم یہ پڑھتے رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے یہ 2-3 مرتبہ پیغام جو ہے یہ ایسے حوالوں میں دیا گیا ہے۔ موت کے بعد روح کی کیا حالت ہوگی؟ لوکا رسول کی انجیل کے 16ویں باب میں کبھی پڑھا ہے؟ بڑی مشہور کہانی ہے لازر کی اور امیر آدمی کی۔ لازر کی اور امیر آدمی کی بہت بڑی ایک کہانی ہے۔ اس میں کیا بتایا جاتا ہے کہ ایمانداروں کی روحیں خدا کے پاس خوشی میں، شادمانی میں، اطمینان میں داخل ہوں گی۔ ایمانداروں کی روحیں کہاں جائیں گی؟ کہہ لیں بہشت میں جائیں گی، فردوس میں جائیں گی، جنت میں جائیں گی۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اسے کہاں دیکھا؟ ابراہیم کی گود میں دیکھا۔ کس کو؟ لازر کو۔ لازر سے مراد کیا ہے؟ ایماندار لوگ، خدا پرست لوگ، عبادت گاہ لوگ، جو یسوع کے خون سے راست باز ٹھہرائے گئے ہیں۔ ان کی روحیں کہاں جائیں گی؟ مرنے کے بعد کہاں جائیں گی؟ آرام کی جگہ جائیں گی۔ تو پھر روح کی حالت کیا ہوگی؟ آرام کی جگہ کن کی؟ ایمانداروں کی۔ لیکن جو بے ایمان ہیں، جو خدا سے جدا ہیں، جو خدا سے دور ہیں، ان کی روحیں کہاں جائیں گی؟ امیر کی طرح کہاں جائیں گی؟ عذاب میں ہوں گی، عذاب میں ہوں گی۔ لکھا ہے جب اس نے آنکھ کھولی تو کہاں تھا؟ عذاب میں، اذیت میں، دکھ میں تھا۔ تو ہمیں کلام پاک یہ سکھاتا ہے کہ ایماندار جو ہے ان کی روحیں تو خوشی اور خرمی میں رہیں گی، لیکن بے ایمانوں کی روحیں جو ہیں وہ عذاب میں مبتلا ہوں گی۔ اب عذاب کیسا ہوگا؟ شاید پہلے میں نے اس کی تشریح کی ہے۔ آگ کی جھیل جو ہے وہ کیسی ہوگی؟ ایک بندے کو اگر آگ کی جھیل میں پھینکا جائے، یا آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بندے نے 100 بچے جو ہیں ان کو قتل کیا اور تیزاب کے ایک بہت بڑے ڈرم میں ڈال دیتا قتل کرنے کے بعد، مارنے کے بعد، تو ہڈیاں الگ اور گوشت الگ۔ تو آگ کی جھیل جو ہے اس میں کیا ہوگا؟ آدمی جل جائے گا، ختم ہو جائے گا؟ نہیں، نہ جلے گا نہ ختم ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ آگ کا ایک چنگاری جو ہے وہ جسم پر پڑے تو کتنی جلن ہوتی ہے، زخم بھی ہو جاتا ہے۔ روٹی پکاتے توے کے ساتھ لگ جائے بازو تو کتنی تکلیف اذیت ہوتی ہے۔ اگر گھی کی ایک چھینٹ پڑ جائے تو کتنی اذیت دکھ ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو آگ کی جھیل ہے جس میں ڈالے جائیں گے، جس میں عذاب ہوگا، یہ عذاب ایسا ہوگا کہ آدمی جو ہے وہ جلے گا۔ کیا ہوگا؟ جلے گا، جلن ہوگی، لیکن نہ گوشت سڑے گا نہ گلے گا، نہ ہڈی سے جدا ہوگا۔ آدمی جیسا ہے ویسے ہی رہے گا۔ کیسے؟ جیسے جب موسیٰ پر خداوند جھاڑی پر ظاہر ہوا تھا تو جھاڑی کو آگ لگی تھی لیکن جھاڑی جلتی نہیں تھی، جلتی نہیں تھی۔ اس طرح بندہ جلے گا نہیں لیکن عذاب میں مبتلا ہوگا، اور وہ عذاب کیسا ہوگا؟ جلن ہوگی۔ اور جلن کے ساتھ بندہ کیا کرے گا؟ دانت پیسے گا، دانت پیسے گا، روئے گا، چیخے گا، چرلائے گا، موت کو دعوت دے گا، لیکن موت کہے گی نہیں بھائی نہیں، تیرا میرا کوئی رشتے نہیں ہے۔ موت بھی ان سے کیا ہوگی؟ دور بھاگے گی۔ اور وہاں پر بھی لوگ کیا کریں گے؟ خداوند یسوع پر اور اس کے آسمانی باپ پر کیا کریں گے؟ دانت پیسیں گے۔ دانت پیسنے سے کیا مراد ہے؟ غصہ کرنا۔
جب کوئی غصہ ہوتا ہے نا، دانت پیستا ہے نا، یا بڑے غصے سے مطلب کہ بات کرتا ہے، تو اسی طرح وہاں بھی جو گناہ گار لوگ ہیں جب اپنے گناہ کی سزا پاتے ہوں گے تو بھی وہ خداوند کے برخلاف کیا کریں گے؟ دانت پیسیں گے، چیخیں گے، چرلائیں گے۔ اور اسی طرح جو ہے یہ روحوں کا حال ہوگا۔ تو روحوں کا حال جو ہے یہ ہم نے اسی طرح موت کے بعد جسم کی کیا حالت اور روح سے علیحدہ ہو کر مسیح کی دوبارہ آمد تک وہ خاک میں ہی ملے رہیں گے۔ اور اگر ہم اشتہار کی کتاب میں دیکھیں 29 باب میں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں ہی مارتا ہوں اور میں ہی جلاتا ہوں، میں ہی زخم دیتا ہوں اور میں ہی چنگا بھلا کرتا ہوں۔ تو انسان کی کتاب لکھا ہوا ہے کہ میں ہی بلا کو بھیجنے والا ہوں اور میں ہی بلا کو دور بھی کرنے والا ہوں۔ تو یہ قدرت جو ہے یہ ہمارے خداوند خدا میں ہے کہ قیامت اور زندگی میں ہوں۔ مسیح کے دوبارہ زندہ کرنے والی قدرت کا کیا ثبوت ہے؟ ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ مسیح یسوع جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے کہ مردوں کو زندہ کرے گا؟ کیا ثبوت ہے ہمارے پاس؟ ہے خدا کا کلام تو ہے، لیکن ثبوت کیا ہے ہمارے پاس کہ خدا مردوں کو زندہ کرے گا؟ سوچیں ذرا اس بات کو، غور و فکر کریں، کیوں زندہ کرے گا مردوں کو؟ اس لیے کہ وہ مردوں میں سے زندہ ہوا ہے۔ اس لیے مردوں کو زندہ کرے گا کہ وہ مردوں میں سے زندہ ہوا ہے، اور جو مردوں میں سے زندہ ہے وہی مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ ہم گیت گاتے ہیں نا، یسوع تریف سارے سدھ بدھ نال کرو، اور قید گانے ہیں، قیادت کی گانے ہیں۔ مردے جوان والا کی ہوا ہے؟ زندہ ہو گیا ہے۔ جہاں مردے جوان تھا سو آپ بھی آج مردے ہیں جو زندہ ہو گیا ہے، اور دوبارہ بھی وہ مردوں کی کرے گا، زندیاں کرے گا۔ قیامت جیڑی ہے، زندگی جیڑی ہے، یہ سارے خداوند دے ہاتھ چ۔ اگر اسی یہ ثبوت ویکھنا چاہتے ہیں تو مسیح دوبارہ زندہ کرنے والی قدرت دا ثبوت ہے وے کہ خود مردیاں چو جی اٹھیا۔ کرنتھیوں دا خط جڑا ہے پہلا اور 15واں باب ہے، اگر اسی 20 ہے جڑی ہے انہوں وینے ہاں تو لکھیا ہے لیکن فی الواقعہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جو سو گئے ان میں سے پہلا پھل ہوا، کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی۔ تو میرے عزیزو، ضروری ہے کہ یسوع مسیح پھر دنیا میں آئے گا۔ یہ ضروری ہے کہ مسیح یسوع دنیا میں دوبارہ آئے گا۔ اس نے کہا کہ میں آؤں گا، اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں آؤں گا۔ اور کیا کرنے آئے گا؟ مردوں کو زندہ تو کرے گا، لیکن اور کیا کرے گا؟ عدالت کے لیے آئے گا۔ اگر ہم متی رسول کی انجیل کے 25 باب کی پہلی آیت سے لے کر 31 آیت لے کر 41 آیت تک پڑھتے ہیں تو اس میں عدالت کا ذکر ہے۔ بھیڑوں کو بکریوں سے کیا کرے گا؟ جدا کرے گا، اور بھیڑوں کو کیا کرے گا؟ انعام دے گا، اور بکریوں کو کیا کرے گا؟ سزا دے گا۔ بکری کون ہے؟ بکری ہر وہ بندہ شریر اور شیخی باز بھی، ہر وہ بندہ جو شریر ہے، شیخی باز ہے، جو بڑا پن دکھاتا ہے، جو تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بکری کی مانند ہے۔ شاید پہلے میں نے بتایا تھا کہ بکری جو ہے نیچے گرا پتہ نہیں کھاتی۔ آپ دیکھیں گے یہ پاؤں اٹھائے گی اور درخت طرف اوپر کوئی کرمبلی جو ہے اس کے کونپلے جو ہیں وہ کھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن بھیڑ بیچاری کیا ہے؟ نیچے گرا برائی وہ کیا کرتی ہے؟ کھا لیتی ہے۔ سادہ ہے نا، صادق ہے نا۔ تو سادہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ صادق کیا کرتے ہیں؟ وہ خدا پرستی کی طرف دھیان دیتے ہیں، بڑے پن کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ اور بکری کیا ہے؟ شریر لوگ جو ہیں یہ بڑا پن دکھاتے ہیں یا اپنے آپ کو بڑا بناتے ہیں۔ تو جب مسیح یسوع
عدالت کرنے کے لیے آئے گا تو کیا فردوس کی تیاری کے لیے موت کے بعد کوئی موقع ہمیں ملے گا؟ جب مسیح یسوع عدالت کے لیے آئے گا تو فردوس میں جانے کے لیے موت کے بعد ہمیں کوئی موقع ملے گا؟ جب تک مسیح یسوع نہیں آتا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن جب مسیح یسوع آ جائے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ توبہ کا دروازہ کیا ہوگا؟ بند ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزو، فردوس کی تیاری کے لیے مرنے سے پہلے ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم کوشش کریں، جستجو کریں، تاکہ فردوس میں جا سکیں، جنت میں جا سکیں، بہشت میں جا سکیں اور یسوع کے ساتھ رہ سکیں، جو یسوع نے کہا تھا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میں جاتا ہوں، جا کے تمہاری جگہ تیار کرتا ہوں، میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں کہہ دیتا، پھر میں آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، پھر جہاں میں ہوں گا تم بھی وہیں رہو گے۔ تو مسیح یسوع کے ساتھ رہنے کے لیے خدا کا بندہ پولس رسول جب کرنتھیس کلیسیا کو دوسرا خط لکھتا ہے تو اس کے 6 باب کی دوسری آیت میں فرماتا ہے کہ اب ہی قبولیت کا وقت ہے، کہہ لیں کہ آج ہی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت جو ہے یہ قبولیت کا وقت ہے، اور یہ وقت جو ہے کیا ہے؟ نجات کا وقت ہے۔ قبولیت کے وقت میں نے کیا کیا؟ تجھے قبول کیا، اور جب تم نے دعا کی، میں نے تو دعا کو سن لیا۔ تو خدا آج ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم خدا کے حضور میں اس کے بیٹے پر ایمان لا کر اسے قبول کریں۔ اسے کیا کریں؟ قبول کریں، تاکہ ہم آنے والے عذاب سے بچ جائیں، ابدی موت سے بچ جائیں، اور یسوع کے ساتھ آرام کی جگہ یعنی بہشت میں رہنے اور ابدی زندگی حاصل کرنے کے لیے آج ہمیں ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکنے کی ضرورت ہے۔ آج ہی ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکیں، وہی ہمارے ایمان کا کیا ہے؟ شروع ہے، اور وہی ہمارے ایمان کا انجام یعنی اختتام بھی وہی کرتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ یسوع کے ساتھ جانے کے لیے اور یسوع سے اس کے آنے سے پہلے تیاری کے لیے ہمیں مسیح یسوع پر ایمان لانا ہے، اور جو باتیں ہم نے سیکھی ہیں انہیں ہم نے غور سے اگر یاد رہے تو ان حوالوں کو پڑھنا ہے۔ کہ واقعی سب سے بڑا واقعہ جو دنیا میں آیا کیا آیا؟ موت کا آیا، اور اس کے بعد پھر خدا کا بندہ کہتا ہے کہ موت کیا ہے؟ ایک حادثہ ہے اور یہ سب پر آنا ہے، لیکن مسیح یسوع نے خود تو موت کا مزہ چکھا ہے، لیکن کہتا ہے جو مجھ پر ایمان لائے گا موت کا مزہ بھی نہیں چکھے گا، وہ مرے گا ہی نہیں۔ خود تو مرا ہے، لیکن مرنے کے بعد وہ اپنے لوگوں کو یہ برکت دیتا ہے کہ میرے جی اٹھنے کے بعد جو مجھ پر ایمان لائے گا اب وہ مرے گا نہیں، اسے کفن کی ضرورت نہیں ہے، اسے قبر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ زندہ ہے تو میرے انت تک زندہ رہے گا، اور زندہ ہی میرے ساتھ آسمان پر بھی اٹھایا جائے گا۔ آج کی نصیحت کے وسیلے خدا ہم سب کو بڑی برکت دے اور اپنی پناہ میں رکھے، اور میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور صرف اپنے لیے دعا کریں، اپنے آپ کے لیے دعا کریں، کوئی زبان بھی خاموش نہ ہو۔ اگر چند لفظوں کی دعا جماعت میں سے بھی کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے موقع ہے، تاکہ وہ چند لفظوں کی دعا جو ہے وہ کرے، تاکہ خداوند اس دعا کے وسیلے ہم سب کو برکت دے اور اپنی پناہ میں رکھے۔